बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान टीवी इंटरनेशनल कश्मीर लिंक के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद अरशद कालगरी कनाडा से आप सबको सलाम पेश करता हूँ, प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। कश्मीर लिंक का हर प्रोग्राम हस्बे रवायत उन लाखों कश्मीरियों के लिए डेडिकेट है जो एक तरफ अपनी आज़ादी की जदोजहद में लाखों की तादाद में अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासत के नाखुदाओं ने उन्हें नफरत की सियासत, इलाके और बिरादरी की सियासत की वजह से तकसीम करके कसब कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया हुआ है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना हिला इला हस्त हुसैन। नाजरीन, मुहर्रम अल हराम के हवाले से आज का ये कश्मीर लिंक का खुसूसी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आज हमारे लिए बड़ी खुशी, बड़े फख्र और बड़े एजाज की बात है कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ हम मुहर्रम अल हराम के हवाले से एक डिफरेंट एंगल से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सैयद नवीद कमर कैलगरी कनाडा से मेरे साथ हैं, सैयद तसद्दुक कैलगरी कनाडा से, और एजाज जाफरी साहब टेक्सास से हमारे साथ शामिल होंगे। हम मिलके डॉक्टर नवीद सैयद से ये पूछने की, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल में करने से पहले डॉक्टर नवीद साहब के बारे में आपको बता दूं कि ये पूरी इंसानियत के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और स्पेशली कैलगरी कनाडा में हमारे लिए एक फख्र की बात है, एक एजाज की बात है कि ये उन चंद साइंटिस्ट में शामिल हैं जो दुनिया में इंसानियत की खिदमत के लिए वो कारनामाएं अंजाम दे रहे हैं जिन पर पूरी दुनिया को, इंसानों को फख्र होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक माइक्रोचिप इन्वेंट किया, ये कैलगरी यूनिवर्सिटी में अपने शोबे के इंचार्ज हैं न्यूरोलॉजी के, और उन्होंने वो माइक्रोचिप इजाद किया, और उसकी जो खुसूसियत है, बहुत सारे उसके फ़वाइद हैं, लेकिन जो एक खुसूसियत है वो ये है कि उस चिप के ज़रिए अगर आपके चिप वो इम्प्लांट है तो उसके ज़रिए अगर आपको अटैक हो रहा है या कोई ऐसा इश्यू हो रहा है तो वो आपको आपके सेल फोन पे ये इन्फॉर्म करेगा कि समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग इन योर बॉडी। डॉक्टर साहब से मैं पूछना ये चाहता हूँ राइट अवे कि क्योंकि आप
کا دماغ کے ساتھ اتنا قریبی ریسرچ ہے، اتنی اسٹڈی ہے، اور قریب سے آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دماغ کس طرح فنکشن کرتا ہے. انسانی دماغ میں وہ کیا بیماریاں یا وہ کیا فکر یا سوچ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی طرح کے دوسرے انسانوں کو ظلم اور بربریت کا شکار کرتا ہے، اور پھر وہی انسان یزید کی شکل اختیار کرتا ہے، ہٹلر کی شکل اختیار کرتا ہے، مودی کی شکل اختیار کرتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی اور تصدق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہو، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی جو زحمتیں ہیں، جو ان پہ ظلم و تشدد ہے، اس کا سدباب کرے، اور ان کو اسی طرح سے حق آزادی ہو جو کہ ان کا اختیار بھی ہے، اور ان کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے. جو جن لوگوں نے ان پہ تسلط کیا ہوا یہ ظلم، تو جہاں تک دیکھیے یہ برین کا تعلق ہے، اس میں بہت سی ریسرچ کی جا چکی ہے کہ جو جتنے بھی ظالم ہیں یا جو جتنے بھی ایگریسرز ہیں دنیا میں، آپ سیریل کلرز کو دیکھ لیں، جو جیل میں لوگ ہیں ملٹیپل مرڈرز کے سلسلے میں، ان کے دماغ میں کو دیکھ لیں تو اس میں یقینی طور پہ بہت سی چینجز ہیں. اور وہ حصہ دماغ کا جو امیگڈلا ہے، دیکھیے جو جس کو ہم پریمیٹیو برین کہتے ہیں، وہ آلموسٹ 27% شرنک ہوتا ہے. تو یہ جو چاہے بینجامن نیتن-یاہو ہو جو فلسطینیوں پہ مظالم کر رہے ہیں، یا مودی جی ہوں جو کشمیریوں پہ مظالم کر رہے ہیں، یہ نارمل نہیں ہے ذہنی طور پہ. جس طرح سے یزید بھی نارمل نہیں تھا، ہٹلر بھی نارمل نہیں تھا. تو ان کے ذہنوں کی تشکیل کے لیے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک تو جینیٹک ہے، اس میں جینیٹک ویریشن آ سکتی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ حالات ہیں. اب دیکھیے جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ان کی دادی تھی یزید کی. تو نہ صرف دیکھیں قتل و غارت کے بعد، بلکہ اس کا ان کا کلیجہ نکال کے جو رسول کے اتنے محب، اتنے پیارے تھے کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم کیا. تو ایسی مائیں کہ جو 1% کے قریب کہ جن کے ذہن میں اس قسم کا تشدد پنپتا ہے، وہ ان کی اولادوں میں بھی جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن جو حالات ہیں، جو ہم اس کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں، کہ جو حالات کی بنیاد پہ ایسے اذہان کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنا تسلط، چاہے وہ نارسسسٹ ہوں، چاہے وہ ذہنی مریض ہوں، چاہے وہ حکومت کے لیے بھوکے ہوں، چاہے وہ مال و دولت کے لیے بھوکے ہوں، چاہے ان کو جو ہے وہ اپنی طاقت کا نشہ ہو. یہ سب چیزیں جو ذہن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس سے مودی بھی بنتا ہے، اس سے بینجامن نیتن-یاہو بھی بنتا ہے، اس سے ہٹلر بھی بنتا ہے، اور اسی سے یزید بھی بنتا ہے. Well said. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل دیکھ پا رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اعجاز صاحب ٹیکساس USA میں ہیں. ان کے پاس میں ایک ڈیفرنٹ سوال لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کے 3 مختلف معاشرے، 3 مختلف سوسائٹیز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ایک تو پاکستان میں نیچرلی کشمیر میں پہلے بڑے ہیں، اس کے بعد یہ ایران میں رہے ہیں، اور پاکستان میں جس طرح کا مذہب کے حوالے سے ایک نیریٹو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے واٹ از ایگزیکٹلی ان ایران. ایران میں خصوصاً جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو اس دوران آپ وہاں ایران میں تھے، رائٹ اعجاز صاحب؟ جی ہاں بالکل. اس وقت ایران میں تھے یہ، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بڑے کلوز سے ایران کے حوالے سے انقلاب کی پہلا کا ایران اور انقلاب کے بعد کا ایران اس کو بھی قریب سے دیکھا. اور پھر اب یہ آلموسٹ 25 سال سے امریکہ میں ہیں، تو یہاں کا ایک ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، ڈفرینٹ اینگل ہے مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے. اعجاز صاحب میں آپ کے پاس سوال یہ لے کے آ رہا ہوں کہ کربلا
کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم مجالس میں بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ساری انفارمیشن کس طرح کا ظلم، میگنیچیوڈ آف ظلم جو ہوا وہاں پہ. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس تمام تین طرح کی دنیا میں رہنے کے بعد آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ انسانیت نے یا بالخصوص مسلمانوں نے، ہم نے اس کربلا کے واقعہ سے کیا سبق سیکھا؟ اگر کوئی پازیٹیو سبق اس سے سیکھا تو وہ کیا تھا، اور اگر نہیں سیکھا تو کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. بہت بہت شکریہ اور تمام لوگوں کو سلام. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلے یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہر سال ہم سنتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کسی نہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ضرور یاد کرتے ہیں. تو یہ ایسے کون سے محرکات تھے، اس معاشرے میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو اٹھنا پڑا، کھڑا ہونا پڑا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنے عزیز و اقارب کی جان، اپنے اصحاب کی جان میدان کربلا میں دی. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم ایک سرسری طور پر امام حسین سے عقیدت رکھ کے ہم صرف عاشورہ کے واقعات کو ذہن میں لا کے رو کے چپ ہو جاتے ہیں. مگر وہ واقعات کیا تھے، وہ محرکات کیا تھے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں اس میں مختلف لیکن آپ کو ساری سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس، میں نے آپ کے آنے سے پہلے تعارف کرایا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نوید سید صاحب. ان سے ہم جو ہے نا سائنسی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. آپ کا بھی کوشچن ان سے ہوگا، وہ لیں گے. تو جی پلیز گو ایٹ. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا مختصر ہو سکے اتنا بیان کروں. لیکن وہ یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ واقعہ کربلا کو راتوں رات نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ 9 محرم تک تمام چیزیں سیٹ اپ ویل ڈن تھا اور صبح اٹھے اور کربلا واقع ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہوا. اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. جس وقت بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے پہلے خلیفہ تھے حضرت عثمان بن عفان، ان کا 10 سالہ اقتدار میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا انجام ان کے قتل پہ ہوا. اور اس کے بعد پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا. وہ تاریخ کا ایک طویل واقعات ہیں، اس میں ہم نے نہیں جانا. یزید نے جس جگہ پرورش پائی، جن حالات میں پرورش پائی، جیسی اس کی سیرت تھی، جیسا اس کا کردار تھا، اس پر ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی بہت سخت جملے لکھے ہیں جو ان کی حالانکہ قریب ترین ان کو لیے بہت نرم گوشہ رکھنے والے ہیں. تو ان سب مورخین نے یزید کے متعلق جو جملہ چیزیں یہ لکھی ہیں کہ یزید ایک بالکل کھلے عام ایک فاسق فاجر آدمی تھا. یعنی اس کا کوئی گناہ، اس کے دور میں باقی لوگ بھی گناہ کرتے ہوئے ہوں گے، مگر یزید جو ہے وہ کھلم کھلا تمام اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا تھا. مگر اس کی ایک سوچ تھی جس پہ ہم نے متوجہ ہونا. اس کی یہ سوچ تھی کہ ایسا کیسے ہوا کہ بنو ہاشم کے خاندان میں نبوت آ گئی، ہم بنو امیہ والوں کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ ڈونگ ہے، یہ ایسا ہوا ہی نہیں بالکل قطعاً. یہ ہمیں مغلوب کرنے کے لیے بنو ہاشم نے تمام نبوت کا، امامت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں جب برسر اقتدار آؤں گا تو میں اس تمام چیزوں کو پلٹ کر اسی طرح لے جاؤں گا جیسے اسلام سے پہلے لوگ تھے. یہ اس کا اعلانیہ نعرہ تھا جو سب مسلمان سنتے تھے. انہی واقعات میں جب 60 ہجری کو معاویہ بن سفیان کا انتقال ہوتا ہے تو یزید نے ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ فوری طور پر حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، معروف جو لوگ تھے ان سے بیعت لیں. اب یہ لوگ جس وقت پہنچے، یہ جس وقت طلب کیا گیا امام علیہ السلام کو
میں بہت شارٹ جاتا ہوں مگر یہ جاننا بہت ضروری ہے. امام علیہ السلام کو جس وقت طلب کیا گیا یزید ولید بن عتبہ کے دربار میں, تو امام علیہ السلام نے وہاں تعارف کروایا. یہ ہے کربلا کا بیسیکلی نزول, جس کو جاننا بہت ضروری ہے. اس نے واضح طور پہ کہا کہ جی آپ تو یا تو بیعت کریں, مجھے حکم ملا, یا آپ کو قتل کر دیا جائے. اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا نحن اہل البیت النبوہ مدعون الرسالہ. یہ پوری ان کی جو جملات ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں, مدعان رسالت ہیں, ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت تھی, ہم محل نزول رحمت خداوندی ہیں, ہم میں اس کا آغاز ہیں اور ہم میں اس کا اختتام ہے. یہ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروانے کے بعد یزید کے بارے میں کیا کیا کہ یزید شارب الخمر کے لفظ استعمال ہوئے کہ یزید شارب الخمر ہے, نفس محترمہ کا قاتل ہے, اور کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملے دراصل امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو, کربلا کو ایک عالمی حیثیت دی کہ آنے والے ہر وقت میں کسی بھی فاسق, فاجر, گمراہ ترین آدمی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. تو امام علیہ السلام نے اپنے تعارف کے ساتھ کہ میں کون ہوں, اور دوسری طرف یزید کا تعارف کروایا کہ وہ کون ہے, اور پوری عالم انسانیت کو یہ بتایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید کے فسق و فجور پر ان کا یہ تھا. تو اس سے امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اور وہاں سے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے, تمام اہل عرب نے, جتنے لوگ با سرکردہ لوگ تھے, ان سب نے امام علیہ السلام کو روکا, کہا کہ آپ جس بندے کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت طاقتور ہے, اس کی آپ کھلم کھلا مخالفت مت کریں. مگر امام علیہ السلام نے ان سارے سوالات کے جوابات میں امام علیہ السلام نے بار بار لوگوں کو یہ کہا کہ بھئی میرا مقصد انی لم اخرجا, میں جو قیام کر رہا ہوں میرا مقصد قطعاً نہ تو فسق و فجور پھیلانا ہے, نہ ظلم کرنا ہے, نہ قتل کرنا ہے. لی طلب الاصلاح امت جدی, میں تو اپنی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو فساد, فسق, فجور پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کے لیے نکلتا ہوں. امام علیہ السلام کا خالصتاً مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور اس کے آخری جملوں میں آپ فرماتے ہیں بسیرت ابی وسیرت جدی و ابی, کہ میں اپنے نانا کی سیرت اور اپنے والد کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی, وہ تو اسوائے حسنہ ہے, اس کے لیے قرآن کہتا ہے. امیر المومنین کی سیرت طیبہ کیا تھی, کھلی کتاب کی طرح ہے. تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا قیام اداروں کی اصلاح, لوگوں کی اصلاح, اقتصادی اصلاح, یہ تمام پہلو امام کے مد نظر تھے, تو آپ نے قیام کیا. تو اس سے جا کے کربلا کا آغاز ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں آج کل, ووٹنگ کا سیزن شروع ہوگا پوری دنیا میں, تو یہ دراصل تمام امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ اگر ہوں لوگ, تو وہ دیکھیں کہ آپ نے ووٹ بیسیکلی بیعت ہے, تو آپ نے بیعت کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں, جس کی ہم اطاعت کرنے کے لیے مطیع ہو رہے ہیں, وہ کون ہے. چونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس کے علاوہ سورہ کاف میں آیات نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اور جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو, اور وہ حد سے گزر چکا ہو, ایسے لوگوں کے لیے کوئی جو ہے, جو ایسے لوگ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط ہو پر مبنی ہو, ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کر رہی. یہ بالکل واضح طور پر قرآن پاک میں سورہ کاف میں ہے کہ کن لوگوں کی پیروی نہیں کر رہی. بڑا زبردست آپ نے ایلیبریٹ کیا ہے کربلا کے بیک گراؤنڈ,
मेरे साथ हैं तसद्दुक कैलगरी कनाडा से। तसद्दुक एक साफ़ी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और सियासत को भी बड़ी करीब से देखते हैं कि हमारी बैक होम में क्या सियासत है मज़हब के नाम पे और अदरवाइज, और यहाँ कनाडा में भी। जो सवाल मैंने एजाज साहब से किया था तसद्दुक, वही सवाल मैं आपसे करूंगा। इसके ऊपर तो हम तो मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बिल्कुल इसके ऊपर यकीन है कि करबला का जो वाक़ा है वो हक और बातिल के दरमियान वाक़ा था, इसके ऊपर तो कोई डिबेट है ही नहीं। हम तो मुसलमान हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो भी जो है ना इसकी मिसाल देते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला से लेकर गांधी तक और दुनिया के बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं बड़े बड़े फिलासफर। मेरा जो मैं जानना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए भी और अपने लिए भी कि ये इतना ऑब्वियस है हक और बातिल के दरमियान एक जो मार्का हुआ, लेकिन इसको भी हमने फॉर सो मेनी रीजंस एक डिबेट बना लिया कि जी ये इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ, और इसके ऊपर जो है ना एक मुस्लिम उम्मा के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान एक तफरीक पैदा हुई। क्या हमने इस वाक़या करबला से सही मानों में हमने हक और बातिल के दरमियान जंग के लिए कोई तफरीक का जो एक जो बायस बना, ये उससे कोई सबक सीखा? अगर नहीं सीखा तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, मजहबी हैं या सियासी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब सैयद अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और सैयद नवीद साहब और एजाज अकबर जाफरी साहब जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन दोनों को सलाम भी पेश करता हूँ। और चूँकि दिन आज़ादारी के हैं, दिन जो है जब आपने जिस तरह कहा, इसको अगर इस तरह लिया जाए कि हमने तालीमात को जो है वो किस तरह लिया, इसके लिए एक शेर से मैं आगाज़ करूँगा कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमने चूँकि जो है ना इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सच्चा सुच्चा पैगाम था, जो हक़ का पैगाम था, जिस तरह एजाज भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा जी कि ये जो वोट होता है बेसिकली आपका जो है ना एक काइंड ऑफ जो है ना बैत है, आप बैत देते हैं दूसरे को, यानी उस पर ये इजहार आप कर रहे होते हैं कि हम आप पे जो है ना मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं, आप हमारे लीडर होंगे, आप हमारे हराइवल दस्ते में होंगे। तो क्या इस वक्त तक हमने अमल की दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम भी होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन भी जो है ना हम याद करते हैं, उनके जो है ना अशूरा जो है ना वो दिन अकीद व एहतराम से मनाए जाते हैं, लेकिन क्या अमली ज़िंदगी में हमने उन चीज़ों को अपने अंदर जो है ना अडॉप्ट किया या अपनी अमली ज़िंदगी में उस इनकलाब को लाया? माजरत के साथ उसमें हमें जो है ना हर तरफ मायूसी नज़र आती है कि अगर ऐसा होता तो शायद आज दुनिया जो है वो डिफरेंट एंगल में होती, डिफरेंट वे से हम उसे जो है ना देखते। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमने अपने अंदर कितना एक इसको जो है हक माना, जाल हक्का व ज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 नफूद कुदसिया और करबला का जो वाक़या है वो हक था, वो हक है, वो हक रहेगा। अगर तारीख के पिछले जो है ना सिलसिले में जाएं, जिस तरह दिमागी कैफियत को हमारे साइंटिस्ट, हमारे अज़ीम मतलब जनाब नवीद सैयद साहब जो है ना वजाहत कर रहे थे इब्तिदा में, इन्होंने कहा जी कि ये सिक माइंड ऐसे जो है ना दिमाग होते हैं, जो बीमार दिमाग होते हैं, जो जिनका जो है ना सिस्टम जो है वो आप कह लें कि जो एबनॉर्मल सिस्टम होता है, जिनमें से जो है ना अगर पीछे जाएं तो हिंदा से आगाज होता है। हिंदा, अगर आप एक नॉर्मल इंसान को देखें तो हिंदा जो है वो हजरत हमजा का कच्चा कलेजा चुबाती है। तो क्या इसको आप नॉर्मल लेंगे? क्या वो एक नॉर्मल थी, या फिर उसके जितने भी बनु उमैया का जो सिलसिला पीछे तक आप लेके जाते हैं तो वो एक पूरी तारीख हमें बताती है कि वो सारा बातिल था। और उस बातिल के खिलाफ आज जब हम ये कहते हैं कि ज़हकल बातिला, और जो है ना जब बातिल जो है ना मिट जाना है, मिट जाएगा, तो जाल हक का जो है उसका हक ने हमने कितना एक अदा किया। जो हक जिसने छाना है, जिसने जो है ना हमेशा जिंदा रहना है, अनफॉर्चुनेटली अरशद भाई उस तरह नहीं फॉलो कर पाए। अगर उसको फॉलो कर पा रहे होते तो आपके इस प्रोग्राम के वसात से, जिस तरह आपने शुरू में कश्मीरियों के हवाले से बात की, तो आज भी वो जो है ना सिसक रहे हैं, भिलक रहे हैं,
جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ 400 کے قریب ہونے والے ہیں کہ وہ جو ہے نا محصور ہیں، کربلا کا منظر ان کے اوپر جو ہے طاری ہے، اور ہم جو ہے نا مذمتی بیان دے کر ہمارے لیڈران سے میں ہمیشہ لیڈران کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں جن کو ہم نے بیعت دی ہے، وہ ہماری بیعت لینے کے بعد جو ہے نا صرف اور صرف مذمتی بیان، ایک دن کھڑے، 2 دن کھڑے، 1 گھنٹہ کھڑے، اور آہستہ آہستہ کھڑے رہتے رہتے جو ہے نا وہ اب لیٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب وہ مسئلہ جو ہے نا تقریباً ختم ہو چکا ہے، وہ جو ہے نا اب اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو فلسفہ امام حسین علیہ السلام جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے حق ہیں، آپ ہمیشہ جو ہے نا حق کی صورت میں چاہے تھوڑی تعداد میں ہیں، مختصر ہیں، لیکن جو ہے نا کثرت یا اکثریت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے نا وہ غالب آنے والی چیز ہے، یا وہ جو ہے نا ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی چیز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا قرآن کی مختلف سورہ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے کہا جی کہ تم میں سے اکثر، اللہ نے اکثر کو ریجیکٹ کیا، تم میں سے اکثر جو ہے ناشکرے ہیں، تم میں سے اکثر جو ہے وہ اصل کو بھول چکے ہیں، تم میں سے اکثر جو ہیں۔ اور جب اکثر کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی ہے۔ تو اگر 72 نفوذ قدسیہ کا نام لے کر آج بھی ہم فخر محسوس کر رہے ہیں تو یہ اقلیت یا جو ہے نا کم تعداد میں رہنے والے حق والے جو لوگ ہیں وہ غالب تھے، اور وہ حق ہم نے اپنے اندر نہیں لیا، جس کی وجہ سے اس وقت تک مسائل ہے۔ مجھ جیسا ناقص الایمان اور ناقص العقل بندہ جس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نام تو ہم حسین کا لیتے ہیں، نام ہم جو ہے نا علمدار کا لیتے ہیں، غازی عباس کا لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم شمر کے جو ہے نا معاونین ہیں، شمر کی جو ہے نا مدد کر رہے ہیں، نام حسین کا لے رہے ہیں لیکن کام یزید کا ہو رہا ہے۔ تو اب جب تک ہم نے رشتے مضبوط نہیں کیے صحیح معنوں میں تو ہمیں کہیں پر نہ تو حسینیت سے جو ہے نا کامیابی ملنے والی ہے، نہ معاشرے کے اندر کسی اور جگہ پہ ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس میں ایک نیا نیریٹو لے کے آ رہا ہوں، وہ یہ کہ نیلسن منڈیلا، میں نے وہ کوٹ نیلسن منڈیلا کا آپ کے ہی وال سے میں نے شیئر کیا ساری، اور وہ کہتے کیا ہیں کہ نیلسن منڈیلا کہ I have spent more than 20 years in prison. Then one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly I thought about Imam Hussain alayhi salam and Karbala movement. And Imam Hussain alayhi salam gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. تو ایک طرف دنیا کے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانا، اپنا آئیڈیل بنا کر تو ان کے راستے پہ چلے۔ دوسری طرف ہماری مسلم امہ ہے جو بالکل یزید کا کردار ادا کرنے والے مودی کو تمغے بھی دے رہے ہیں اور ایوارڈ بھی دے رہے ہیں۔ آپ سے میں، اور کشمیر ہے، فلسطین ہے، وہاں پہ ایک منی کربلا اس وقت برپا ہے، اس کے اوپر جو مسلم امہ کا کردار ہے، میں آپ سے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے نوید صاحب، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آئی ڈونٹ نو کہ بہت پہلے ایک نظم لکھی ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ یہ کربلا کے حوالے سے جو کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نظم بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس پرسپیکٹیو میں ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو سو کالڈ مسلم امہ یا عرب ممالک ہیں وہ کہیں جانے یا انجانے میں وہی کردار آج تو نہیں ادا کر رہے جو یزید نے کربلا میں یا اس آل ایرا میں ادا کیا۔ دیکھیے ماشاءاللہ جعفری صاحب نے اور تصدق بھائی نے بہت ہی اچھے انداز میں ایک سمندر کو سمجھ لیجیے کہ کوزے میں انہوں نے اس کو بند کیا اور اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی دیا، خاص طور پہ جعفری صاحب نے۔ میں اگر اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں تو جو فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 جو افراد تھے، 10,000 کا لشکر تھا۔ تو وہ شام کو جب آپ پہنچے مکے کے باہر تو آپ نے شہر میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا کہ رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو آپ نے وہیں پہ پڑاؤ، وہیں پہ خیمے، وہیں پہ جو ہے کھانے بھی پک رہے ہیں۔ تو اب تاریخ ایک منظر آپ کو دکھاتی ہے کہ ابو سفیان جناب عباس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک پہاڑ کے اوپر۔ اعجاز صاحب آواز اگر نہیں ہے تو وہ آپ کے اس میں پرابلم ہے، ہمارے تو ٹھیک ہے۔ صدق آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔
آپ سائن آف ہو کے نا تو دوبارہ اس میں آئیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کر ہی رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جناب عباس کے ساتھ کھڑے تھے ابو سفیان، تو انہوں نے جب یہ تمکنت یہ لشکر دیکھا تو انہوں نے کوہنی ماری جناب عباس کو اور کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے نے اتنی بڑی حکومت بنا لی. تو آپ نے اس کو کوہنی مار کے جواب میں کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. تو دیکھیے 7 گھنٹے کے اندر اندر جو اشخاص دین میں شامل ہوئے، جو ڈرائیو تھرو سے گزر کے گئے تھے، ان کے پاس تو نہ دین تھا نہ رسول کی تعلیمات تھی، اور وہی چیزیں جو ہیں آگے پاس ہونے کے بعد یزید تک آئیں. اور یزید کے مظالم میں اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنی ہاشم پہ کہا کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب قصے کہانیاں تھی، نہ کوئی وحی آتی تھی نہ کچھ آتا تھا. انہوں نے صرف حکومت بنانے کے لیے یہ سب چکر ڈرامہ انہوں نے کھیلا. وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا. تو اس وقت دیکھیے کہ اس نے جو ہے اس حد تک کہا تھا کہ یہ وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. اور پھر جب امام حسین کو شہید کیا ہے، جب امام حسین کا سر ایک تشت پہ رکھ کے اس کے سامنے لایا گیا تو وہ چھڑی سے جو ہے دندانے لبہائے مبارک کے اوپر یعنی بے حرمتی کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ انہی لوگوں کو رسول چوما کرتے تھے، اور آج میرے اگر آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کے قتل کا بدلہ کیسے لیا. تو دیکھیے یہ ایک ذہنیت ایسی تھی. مگر اس وقت تک دیکھیے کہ صرف ایک فرقہ تھا مسلمانوں میں، ہم متحد تھے، آدھی دنیا پہ ہماری حکومت ہوا کرتی تھی. لیکن کربلا کے بعد سے 2 رستے بنے، 2 فرقے ہوئے، ایک تو یزیدیت تھا، دوسرا حسینیت تھا. دیکھیں یہ صرف 50 سال کی عرصے میں ہوا، کیونکہ اسلام جڑیں اپنی نہیں بنا سکا تھا، اور وہ یزید نے جڑیں اکھاڑنے کی کوشش کی، اسی لیے امام حسین نے قیام کیا. تو لوگ اکثر، ابھی تصدق بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان سے سبق نہیں سیکھا، کیا وجہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 تھے. تو دیکھیے اس میں خوف بھی تھا، اس میں لالچ بھی تھا. تو جو حکومت سمجھتے ہوئے اپنے اس میں مال و زر کے لیے یا اپنے ذاتی اس کے لیے اس میں شامل ہوئے، تو انہوں نے وہ یزید ہی کا رستہ اپنایا. لیکن دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کیوں ختم نہیں ہوا اس وقت. آپ دیکھیے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، ختمی مرتبہ آئے، تو یہ ظلم، تشدد اور یہ اس قسم کی واقعات اس وقت بھی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو امام حسین نے جو ہے وہ فطرت کو چیلنج کیا، لوگوں کے نفوس کو چیلنج کیا. دیکھیے اور پھر امام حسین کو دیکھیے لوگوں نے کیسے چھوڑا. آپ دیکھیے کہ میں اگر جیسے آپ سب ماشاءاللہ سادات ہیں، آپ کے پاس تو ایک فطری کنیکشن ہے اس خاندان کے ساتھ. تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ شخص ایسے بولتا ہے، یہ روتا ہے، یہ ماتم کرتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ وہ ذاتی ان کی جو یعنی ان کے اقدام ہیں ان کو چھوڑ دیں. آپ بیسیکلی جائیں، یو گو بیک ٹو کربلا، یو گو بیک ٹو امام حسین. تو امام حسین نے جو سٹیپ لیا تھا وہ تمام اہتمام حجت کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی فوج کے لیے نہیں جا رہا. آپ نے خطوط لکھ کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن ایٹ دی اینڈ ہی ہیڈ نو چوائس، ہی ہیڈ ٹو گو اینڈ ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. اور وہ اسٹینڈ لینے کی بھی دیکھیے کچھ وجوہات تھی کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کرتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نواسہ اپنے نانا سے ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا کا وجود وہ اپنے نواسے سے ہو. تو آپ نے جو ہے وہ کربلا میں یہ ثابت کر دیا. دیکھیں رسول اللہ کی ایک تو یعنی اخلاقیات، آپ کی مورل، آپ کی شکل و صورت امام حسین بہت متشابہ تھے. تو اس کے علاوہ کربلا میں دیکھیے امام حسین نے رسول اللہ کی وہ سب 2 ایسی یعنی چیزوں کو پروٹیکٹ کیا جس کی وجہ سے رسول کی حدیث صادق ہوتی ہے کہ میں حسین سے ہوں. دیکھیے تمام جنگوں میں رسول اللہ کی خواہش یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں تو میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں، میں دوبارہ بھی شہید ہوں گا، اس کے بعد بھی شہید ہوں گا. تو وہ جو شہادت تھی وہ آپ کو کبھی بھی، کیونکہ دیکھیں ختمی مرتبہ رحمت للعالمین تھے، وہ اشرف الانبیاء ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات خلق کی ہے. اللہ نے اگر کہتے ہیں کہ اے نبی اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کی خلق نہ کرتا. تو آپ وجہ تخلیق کے کائنات تھے. آپ نے کبھی تلوار نہیں نکالی، نہ کسی کو آپ نے زخمی کیا.
تو وہ جو آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر، اپنے اقربا کی جان دے کے پورا کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ رسول کا دین کہ جس میں آپ نے پتھر بھی کھائے، کانٹے بھی آپ کے راستے میں بچھائے گئے، آپ کو گھروں سے بھی نکالا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، ان سب چیزوں کے باوجود جو وہ دین جو بن چکا تھا وہ یزید نے 1 منٹ کے اندر within 1 year he had completely destroyed it, finished it۔ امام حسین نے جو قیام کیا تو دین کو جو بچایا، جو آپ نے پہلے اپنے ہی پروگرام میں بہت ہی خوبصورت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آپ نے جو ربائی پڑھی تھی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو لا الہ کی بنا جو تھی دیکھیے وہی بن گئی۔ لیکن دیکھیے اس وقت بھی جتنے بھی لوگ تھے، جیسے آپ نے کہا کہ اب کشمیری ہیں، یہ فلسطینی ہیں، ہمارے بیچارے بے یار و مددگار ہیں، تو یہ جو مسلمان ہیں چاہے وہ بنی امیہ کی اولاد ہوں یا بنو عباس کی اولاد ہوں، یہ مسلمان حکومت کے سلسلے میں ہوئے، ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بزنس کا مفاد دیکھا مودی کے ساتھ تو مودی کے ساتھ ہو گئے، اسرائیل کے ساتھ اپنا مفاد دیکھا تو اسرائیل کے ساتھ ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ جو امام حسین کی جو اصل قربانی تھی وہ بیک بون بننی چاہیے ہمارے کشمیریوں کے لیے، کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی دیکھیے آج کل کے دور میں اتنی بھی وائلنٹ جو موومنٹ ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوتی ہیں۔ اب وہی دیکھیے جو یزید کی آئیڈیالوجی تھی، انہوں نے ایک طرف طالبان ہے، دوسری طرف آپ کے القاعدہ ہے، اس کے بعد آئسس ہے، یہ سب کی سب وہی ذہنیت کہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ یعنی ظلم و تشدد سے آپ اپنے پاس لے آئیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے۔ تو 2 راستے دکھا دیے تھے رسول اللہ نے، ایک راستہ دکھایا، آپ نے بھی امام حسین نے 2 راستے دکھا دیے کہ ایک یزیدیت کا راستہ ہے، ایک حسینیت کا راستہ ہے۔ اگر آپ حسینیت کے راستے پہ چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس مشکلیں تو ہوں گی، پرابلمز ہوں گے، لیکن آپ جو ہے وہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پانی پلانے والے یہی شہزادے ہوں گے کہ جو آپ کو حوض کوثر پہ بھی پانی پلائیں گے۔ تو دیکھیے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے اپنے نظم کا ذکر کیا تو میں اس سال میں 10 سال کا تھا، تو مجلس سے آنے کے بعد مجھے سب سے پہلے اپنے کشمیری بھائیوں کا خیال آیا کہ وہ ان کے اوپر جو مظالم ہیں، ان کو جو ایک قسم کا آئسولیٹ کیا گیا، ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے، اس کے خلاف اگر کربلا نے ہمیں کرج نہیں دی ہے، ہمیں اگر انہوں نے مورل کرج نہیں دی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ ابھی تک یعنی اگر یزید کو ختم کر دیا تھا تو یہ سب یزیدیت ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ کہ یہ نظریات ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان کے خلاف سٹینڈ لینا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حسینیت کا سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑا مقصد وہی ہے۔ تو وہ نظم جیسے آپ نے کہا تھا میں پیش کر دیتا ہوں کہ اب مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ میں اس میں 10 11 یا 12 سال کا تھا، کہ کشمیر کی فضا سے یہ اٹھتا ہوا دھواں، یہ اجڑے اجڑے کھیت، یہ برباد گلستان، سنسان وادیوں میں یہ لاشیں یہاں وہاں، لٹتے ہوئے مکی ہیں تو جلتے ہوئے مکان، نازل ہو تم پہ رحمت باری مدد کرو، آتی ہے یہ صدا کہ ہماری مدد کرو۔ یہی حل من ناصر ینصرنا کی صدا تھی، آتی ہے یہ صدا کہ ہماری مدد کرو، کب تک کسی سے وعدہ فردہ کریں گے ہم، کب تک یہ جنگ دور سے دیکھا کریں گے ہم، کل ہم پہ آنچ آئی تو پھر کیا کریں گے ہم، حل لے کے نام حیدر کرار کھینچ لیں، ہم بھی ذرا نیام سے تلوار کھینچ لیں، امر بزن بزن کا دلوں میں خروش ہے، بیگانہ حیات ہر ایک سرفروش ہے، اب زندگی بھی اپنے لیے بارے دوش ہے، دشمن کے دست ظلم سے شمشیر چھین لیں، آؤ کہ بڑھ کے وادی کشمیر چھین لیں۔ تو دیکھیے تلوار یزید کے ہاتھ سے ایسی گرائی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ اس کے بعد سے کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا کسی سے کہ بیعت کرو یا بیعت آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے لفظ بیعت اور لفظ یزید کو دشنام کر دیا۔ کائنات کے اندر سے اس کا نہ قبر کا نشان ہے، نہ کوئی آج کل اولادیں اپنے باپ کے اپنے بچوں کے نام اس کے نام پہ رکھتی ہیں۔ تو دیکھیے فتح کو آپ ایک مختلف انداز سے دیکھیں کہ ایک طرف لاکھوں کروڑوں کا لشکر تھا،
آپ دنیاوی طور پہ تو دیکھیں کہ یزید کو فتح ہو گئی, اس نے پھر لا کے کعبے میں جو ہے اس پہ آگ بھی برسائی, اتنے عورتوں کے ریپ کیے, اس کے بعد ودن 2 سال کی حکومت میں اس نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ دیے. تو دیکھیے جب تک آپ حق کو باطل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی رضی اللہ ہے یہ بھی رضی اللہ ہے. تو یہ مسلمانوں پہ جو آپ نے کہا ہے یہ پشیمانی ہے, مسلمانوں پہ یہ جو ابھی بھی آپ کی گروہ بندی ہے, تو اس میں یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. لوگوں نے کہا کہ امام حسین نے جو ہے یزید کے خلاف خروج کیا تھا اور فتوے گھڑ دیے, حدیثیں بنا دی کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا جو ہے وہ واجب القتل ہے. یزید کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی اگر جائے گا اس کا خون جو ہے وہ بہا معاف ہے, کیونکہ آپ حاکم وقت کی اطاعت کر رہے ہیں. وہ قرآن سے انہوں نے الفاظ چنائے کہ اطیع اللہ اطیع الرسل و اولی الامر منکم, لیکن ان کو اولی الامر کی کوئی پہچان نہیں تھی, ان کو کوئی شناخت نہیں تھی. تو دیکھیے امت مسلمہ جس کا آپ نے سوال کیا کہ انتشار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یزیدی جو ذہنیت تھی وہ آج بھی اسی طرح سے ہے, اور یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ دولت کے چکر میں, پیسوں کے چکر میں, حکومت کے چکر میں, لوٹ مار کے چکر میں ہوئے تھے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں اگر یہ اپنی گدی جمانے کے لیے سب کچھ کرتے رہیں گے تو یہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا. لیکن میں رب العزت کو یعنی کے سامنے یہی دعا گو ہوں کہ ان ایام کے سلسلے میں امام حسین کی قربانی کے سلسلے میں آپ کے اصحاب کی قربانی کے توسط سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو ان مظالم کا جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود کرے, جیسے کہ یزید نیست و نابود ہوا تھا, اور انہیں آزادی ہو کہ وہ بالکل ایک آزاد انسان کی طرح سے اپنی زندگی گزار سکے. آمین جی, بہت شکریہ. ریئلی دل کو لگنے والی اور جو صحیح اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے دنیا کی بھی اور مسلم سو کالڈ امہ کی بھی, اس کی عکاسی کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. ہمارے لیے آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا فخر کی بات ہے محرم کا مہینہ, کہ اس محرم کے مہینے میں ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے پیاروں کی, اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. انہوں نے ایک ایسی راہ دکھا دی کہ جب ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی تعداد کتنی ہے. اور دوسری طرف یہ وہی محرم کا مہینہ ہے جس میں صفاقی, بربریت, ظلم اور یو نیم اینی جو کرائم ہو سکتا ہے وہ بھی برپا کیا گیا, وہ بھی ہمارے حصے میں آیا. اعجاز صاحب, اس سارے جو دو رخ ہیں اس محرم الحرام کے, میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا تفصیل سے جواب دیا. آپ اپنی وزڈم کے مطابق آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک اتنا بڑا ایک کریڈٹ ہے ہماری اسلامی تاریخ کو بھی, ہمارے آبا و اجداد کو بھی, کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان اتنی بڑا سٹینڈ لے کر پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. اس کے اوپر ہمارا صرف یہ زبانی لفاظی ہوگی یا کوئی ایسی صورت اللہ کرے کہ رونما ہو کہ اس کے اوپر ہم خواہ وہ کربلا کسی اور جگہ پہ کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں ہو, اس کے اوپر ہم آواز بلند کرنے کے قابل ہو سکیں گے ایز اے انسان, ایز اے مسلمان. اجاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے میری اب؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوتا رہا, لیکن میں آپ کا بالکل مفہوم سمجھ گیا ہوں, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدگی سے وہ تمام چیزیں بیان کی ہیں. تو میں اس حوالے سے ایک تھوڑی سی عرض یہ کروں کہ یہ ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں, ان کی شجاعت پر, ان کی بہادری پہ, ان کی عزم پہ, ان کے ارادوں پہ, ان کا ایمان باللہ پہ کتنے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ دوسری طرف جو ہے ہم مسلمان
لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز شاید چھپی ہوئی ہو کہ یہ جو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، یہ کوئی امریکہ کے لوگ تھے، یہ روس کے لوگ تھے، یہ چین کے لوگ تھے. جناب یہ ایسا نہیں تھا بالکل. جو لوگ مارکہ کربلا میں سید الشہداء کے سامنے تھے، میں تھوڑا سا ان کے نام آپ کو بتاؤں تاکہ یہ جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ باہر کے لوگ نہیں تھے، یہ کہیں دوسرے لوگ بالکل بھی نہیں تھے. ان میں جو ایک خاص بندہ ہے عمر ابن سعد، جس کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ عمر ابن سعد. یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ عمر ابن سعد کوئی شام کا نہیں ہے، کوئی کسی یمن کا نہیں ہے. یہ بہت بڑے کبائر صحابہ میں جن کا نام لیا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا دوست ہے. یہ ان کے ساتھ کھیلتا رہا، یہ ان کے ساتھ چلتا پھرتا رہا. یہ جو کربلا میں یہ جو لوگ ہیں، یہ کوئی یزید کوئی ان کو جو ہے نا وہ تو ترکی سے یا امریکہ یا جاپان سے نہیں لایا تھا. یہ لوگ اسی معاشرے کے لوگ تھے، مگر لاؤ لالچ کی وجہ سے ان کے ایمان، ان کے پیٹ آرام سے بھر چکے تھے. یہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. وہ سنان بن انس، وہ مالک بن انس جس سے سیاستہ کی کتابیں حدیث کی روایات سے بری ہوئی ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے. یہ سنان بن انس جس نے حضرت علی اکبر کی کلیجے پہ برچھی ماری، سینے پہ برچھی ماری، یہ مالک بن انس کا بیٹا ہے. یہ اسی طرح یہ جتنے لوگ تھے یہ سب کے سب اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، اولادیں تھیں. تبھی امام حسین علیہ السلام نے جب عمر ابن سعد سے مکالمہ ہوا تو آپ نے یزیدیوں کو آخری وقت میں ان کو متنبع کیا کہ بھائی پوچھا کہ بھائی تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہم بالکل جانتے ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ میں سے کسی کا قتل کیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ اور اس کے بعد امام نے ایک اور فرمایا، کیا میں نے کسی ایسی سنت کو روگردانی کی، اس کو توڑا، اس میں تغیر و تبدل کیا؟ سب نے کہا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جملہ کہا، بے بغض ابی ابن ابی طالب، ہم تو تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے مار رہے ہیں. اور یہ بات جو آپ بتائی جا رہی ہے، میں رات کو ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مولانا تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے آرڈر نہیں دیا تھا، وہ ابن زیاد نے خود یہ کر دیا تھا. اور یزید جو ہے اس کو یہ شک کا فائدہ دینا چاہیے کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھا ڈائریکٹلی. اچھا اب یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخ کوئی کسی سنی شیعہ نے نہیں لکھی، تاریخ تو ہسٹورین نے لکھی ہے، وہ تو غیر جانبدار لوگ تھے جنہوں نے لکھی. تو امام حسین علیہ السلام، اب یہ میں یہاں ایک بڑی خاص بات آپ مجھے یاد آ گئی ہے، یہ ہم چونکہ ہمارا تعلق بر صغیر سے ہے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی شان یہ بتایا جاتا ہے کہ جب شروع ہوتا ہے دین بنایا ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے آتا ہے کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی للکار پہ دیبل یعنی وہ سندھ پہنچا اور اس نے ان کو فتح کیا. ہمارے مسلمانوں کے نصاب میں انفارچونیٹلی ہمارے مسلمانوں کے نصاب میں پاکستان بر صغیر میں ہمارا ہیرو محمد بن قاسم ہے، حجاج بن یوسف ہے، یہ کیا نام ہے غوری ہے، اور یہ لوگ ہیں. ہماری ہسٹری کی کلاس کتاب میں امام حسین علیہ السلام ہمارے ہیرو نہیں بتائے گئے ہیں جناب، جو میں نے پڑھا ہے اسلامیات کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیخ پہ محمد بن قاسم دیبل جا کے پہنچا. اب یہ دیکھیں کہ اگر عربوں میں یا اموی خاندان میں غیرت ہوتی تو وہ وہاں پہنچنے کے بجائے شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بے ردا قافلہ شام تک وہ جاتی ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کسی کو غیرت تو جاگی نہیں. یہ ایک ایسے تاریخ کے ہمیں غلط پڑھایا جاتا ہے ہماری آل اولاد کو کہ وہ لوگوں کو بالکل ایک غلط سمجھ لے جا رہے ہیں.
جب یہ قافلہ کربلا یزید کے دربار میں پہنچا، اور یہ بہت خاص بات ہے جس پہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ یزید کے دربار میں جب پورا سجایا گیا، وہ سوق الحمیدیہ آپ دیکھتے ہوں گے، اب تو لوگ بہت آنا جانا ہے وہاں پہ، تو یزید کے سامنے جب اس کے سامنے تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا، تو وہ ملعون جو ہے وہ چھڑی سے امام علیہ السلام کے لبوں کو ہلاتا تھا اور شعر پڑھتا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ کاش میرے بدر، احد، خندق اور حنین کے وہ آب و اجداد جو اس کے باپ کے ہاتھوں مارے گئے، وہ آج دیکھتے اور مجھ پہ فخر کرتے کہ میں نے ان سب کا بدلہ لے لیا۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ مسلمان تھے اس وقت انفارچونیٹلی پوری دنیا میں یہی سوچتی ہے۔ یہ مسلمان سچ یہی ہے، کہیں کہ تو جھگڑا ہے، فساد ہے، کہیں کہ جی آپ فرقہ واریت کرتے ہیں، لیکن پوری آپ عالم اسلام میں دیکھیں کہ اس وقت عملاً یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے جذباتی شعر پڑھے، تو امام حسین علیہ السلام کی قیام کا یہ علم بال کا ایک شعر ہے کہ شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مداش شہادت بود۔ تو امام حسین علیہ السلام کا مدعا اور مقصد، ایک مقصد تو شہادت تو تھی، لیکن امام علیہ السلام کا جو قیام کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ زمین پہ حکومت الہیہ کا نفاذ چاہتے تھے۔ آپ الہ کلمت الحق کی خاطر آپ نے لقاء اللہ کو قبول کیا، اس میں آپ شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اس معاشرے میں اصلاح کر کے وہی نظام لانا چاہتے تھے، وہی سیرت، وہی طریقہ، وہی دستور نافذ العمل کرنا چاہتے تھے جو ان کی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جیسے عمل کیا اور اس راہ میں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا مدعا تھا، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ اللہ با بسم الزب عظیم پسر آمد، چون بہت نقش شکریہ اللہ اعجاز صاحب۔ بر صحرا نوشت، یعنی سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مدعا تھا اور یہی مقصد تھا ان کا، اور اس میں کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، مسلمان لوگ تھے، مگر لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تو تعریفیں دو جملے کہتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ کون تھے۔ ہمیں اپنی صفوں میں آج بھی دیکھنا چاہیے، وہ لوگ جو ہے ان کی معرفی ہونی چاہیے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام کو شہید کیا، وہ باہر کے لوگ نہیں تھے، وہ اسی مسلمان معاشرے کے حصہ تھے، مگر ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے تھے۔ یہی امام علیہ السلام نے لوگوں کو بار بار کہے کہ ان لوگوں کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں، یہ دین کے اصولوں سے ہٹ چکی ہے یہ امت، اس کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف کے لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا، اور امام علیہ السلام کے قیام کا ایک ہی مقصد ہے، اور آپ نے کیا ثابت کیا کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے، طاقت صحیح کہہ رہے ہیں حق اعجاز نہیں ہے، صاحب، حق بہت طاقت ہے، وسیع و بلیغ اور اس کا آپ نے۔ ثبوت انہوں نے کربلا میں دیا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے اعجاز صاحب؟ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ جی آواز آ رہی ہے، آپ کی باتوں سے، ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے، تو بسم تصدق کی اللہ، باتوں سے آپ ہمارے بسم اللہ کریں۔ بہت سارے ہمارے سننے اور دیکھنے والے بالکل متفق ہیں۔ سید محمد بخاری صاحب، ضیاء الرحمان انور صاحب، راجہ سعید صاحب اور مدت علی سب نے کہا ہے کہ بالکل یہ حرف با حرف صحیح ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور پھر جب اتنے بڑے بڑے نان مسلم اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سٹینڈ تھا وہ حق کے لیے تھا، وہ سچ کے لیے تھا، وہ رائٹ کے لیے تھا، تو ہم تو ان کو ہمارے گھر کی بات ہے۔ تصدق آپ سے میں پوچھنا بھی یہ چاہوں گا، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے اپنے ڈاکٹر صاحب سے، چونکہ ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف ہیں آج کل محرم کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی، تو خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس ہیں وہ کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، ایک راہ دکھائی۔ ہمارے بدقسمتی سے
उस रास्ते पे चलने का जो हमारा कौम बनता था वो नहीं हुआ। लेकिन हम इन माशरों में, स्पेशली जो यूरोप में है या अमेरिका है या कनाडा है, डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ, एजाज साहब भी हैं, हम या हमारा क्या रोल या हमारा क्या किरदार होना चाहिए कि हम कोई इम्पैक्ट कर सकें अपनी सोसाइटीज में या यहाँ पे, कि जो हमारे असलाफ ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर एक लाइन ड्रा की, उसका कोई ना कोई फायदा हमारी नस्लों को या इस दुनिया को या मुसलमानों को हो सके। जी बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त की कमी है तो मैं डॉक्टर नवीद साहब की जो गुफ्तगू थी माशाल्लाह फसी व बली गुफ्तगू उन्होंने जो की, इसी तरह एजाज भाई ने भी जो बात की, असल में हमारी ख़राबी क्या है, हमें प्रॉब्लम्स क्या है, और इस माशरे के अंदर जो आप कह रहे हैं कि इसकी जो खूबियाँ हैं वो हमें हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही, या बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं वो क्यों नहीं आ रही। इकबाल का तज़किरा हुआ रहमतुल्लाह ताला अलैह, और क्या खूबसूरत जो है ना उन्होंने ये हमारे लिए पैगाम भेजा कि आज तक हमारी ज़िंदगियों में हमारे अंदर हुसैनी इनकलाब जो है वो बर्पा नहीं हो सका। तकब्बुर हमारे अंदर जो है ना थोड़ा बहुत कुछ इल्म आ गया तो उस इल्म को हमने जो है ना ये समझ लिया कि बाकी सब नीचे और हम सबसे ऊपर। ये सबसे बड़ा मुसलमानों का मसला हुआ और हमारा मसला है, ये ज़ाती हमारा अपना मसला है। हम अपने अपने गिरेबानों में झांके तो हमें जो है ना अपनी असल तस्वीर नजर आएगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, करदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। हम असल में चूंकि ऐसे समझ बैठते हैं कि जनाब सब कुछ हम जो है ना हासिल कर चुके हैं, इल्म पर हमारी मलका हासिल है, हमारे बोलने पर मलका हासिल है। लेकिन क्या खूब हमारे आका ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थोड़ा इल्म हो अमल ज्यादा हो, थोड़ा इल्म आपके पास हो, कलील हो, लेकिन उस पर अमल हो। हमारे यहाँ अमल का फुकदान है। हम गुफ्तार के गाजी जरूर हैं, करदार के गाजी नहीं है। मादरत के साथ हम जो है ना यहाँ पर बैठे हुए भी अगर हम अपने आप को, अपने सीनों को जरा झोंक के देखें तो हमारे अंदर से हमें एक आवाज निकलेगी कि हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। हम आज भी जो है ना अपनी इल्मियत से दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि हमारे अंदर कुछ ज्यादा आ गया, दूसरे के अंदर कुछ भी नहीं है। और अल्लाह पाक ने तकब्बुर को सबसे ज्यादा जो है ना नापसंदीदा कामों में से एक काम बताया। तो अब जब तक हमने असल तालीमात की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ की एक खूबी आप देखें अरशद भाई, आप भी यहाँ पे, हम तीनों चारों लोग यहाँ इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। हम्बलनेस यहाँ देखें आप, बड़े बड़े लोग, ये इतना बड़े इंसान हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एक साइंटिस्ट है, एक जो है ना आपने इनके अंदर कोई ऐसी चीज देखी है, आपको महसूस हुई है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से महसूस हुई है कि इन्होंने हमें शो ऑफ करवाया हो कि ये बहुत बड़े इल्मी बंदे हैं। यही खुदा माजरत के साथ डॉक्टर साहब, अगर यही जो है ना डॉक्टर साहब इस्लामाबाद के किसी जो है ना जो इस वक्त प्रोग्राम में होते तो इनके आप जो है ना स्टाइल देखते, इनके जो है ना आप हालात देखते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है थोड़ा सा जब नाकस जो है ना इस दिमाग के अंदर जो है थोड़ा सा इल्म आ जाए तो हमारे उसका बुखार चढ़ जाता है। हम समझते हैं कि हम अशरे अशीर हैं, हम जो है ना सब कुछ हैं। और वही इसलिए इकबाल ने हमारे लिए कहा था कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। जब तक हम किरदार के गाजी नहीं बनेंगे, छोटा सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फलसफा, हल मिम्मन यंसुरुना, हल मिम्मन यंसुरुना, जो है ना, क्या आज भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मददगार हैं? आज तक हमारे लिए जो है ना हुक्म है, क्या हम आज मददगार हैं डॉक्टर साहब? क्या हम जो है ना इसको समझ रहे हैं? इस फलसफे को नहीं समझ रहे। हमने इस फलसफे को असल तरीके से ना तो खुद समझा, ना दूसरों को समझाने की कोशिश की है। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, चाहे हम मुहर्रमुल हराम में जितनी जो है वो तारीख पर मलका हासिल हो कि जी तारीख में ये हुआ, हम आने वाले मुस्तकबिल को संवार नहीं पाएंगे। तारीख में बिल्कुल ये वाजे हो चुका है, कुरान ने फैसला कर दिया है कि जाल हक्का व ज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। आज यजीद का नाम अपनी औलादों को जब हम नहीं दे रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बमांगे दौल दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तारीख ने यह साबित कर दिया है कि हक छा गया है, बातिल मिट गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर के इंसान में तब्दीली, वो इनकलाब नहीं आया। नेल्सन मंडेला अगर जेल के अंदर ये कह सकता है कि मुझे जो है ना सब्र इस्तिकलाल का जो है ना इमाम हुसैन का जो नमूना नजर आया, तो मैंने तरजीह दी कि मैं अपने आप को गिव अप नहीं करूंगा, बल्कि इसी को जो है ना लेके आगे चलूंगा। उससे रोल मॉडल इंसानियत ले रही है, लेकिन हम मुसलमान नहीं ले पा रहे। हम आज भी जो है ना
वातसिमू बिखबलिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू के खिलाफ है। हम जो है ना अपने अपने जो है ना छोटे छोटे फिरके बना के, एक ने जो है ना अपनी जो है ना इस तरफ से जो है ना वो गली निकाली हुई है, एक ने उस तरफ से गली निकाली हुई है, और हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। सोचना पड़ेगा हमें। सही कह रहे, बिल्कुल सही। ये मैं अगर इजाजत हो हमारे तो ये डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछूं। जी जरूर, मैं आप पूछें डॉक्टर साहब से। सजाद साहब और इब्रार अहमद ने बिल्कुल सहमत किया है। तसद्दुक आपने जो कुछ कहा है, डॉक्टर साहब ने जो कहा है, एजाज साहब ने कहा है, वो है। एजाज साहब, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, तो आप सवाल कर लें डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब इसको मैं बेसिकली डॉक्टर साहब से अगेन चूंकि वही उनके कि मैं समुद्र उनके को कूजे में बंद करके तो फिर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी गो अहेड एजाज साहब। जी मैं यही कह रहा था कि तसद्दुक भाई ने बहुत मैं ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप पूछें एजाज साहब, आ रही है आवाज आ रही है अरशद साहब? जी जी जी। मेरा ये डॉक्टर साहब से ये चूंकि न्यूरो के हवाले से है, तो ये पूछना चाहता हूं कि जब इंसानी ज़हन एक एग्रेसिव मूड में जाता है इंसान का दिन, तो वो शिद्दत है, वो हक पे हो या बातिल पे हो, उसमें तो एक शिद्दत, एक गुस्सा तो दिखाई देगा। जो आम जो हम हमारे जैसा ले मैन जो है उसके जहन में ये बात आती है कि उसमें शिद्दत होगी, वो अटैक करेगा, वो हमला करेगा। जैसे हम किसी पे नाराज होते हैं तो उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जो आदमी दफाई मूड में होता है, यानी हम इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं कि जो लोग दफा में होते हैं, सब्र में होते हैं, चूंकि हम वाक़ई का कि हर पहलू में एजाज साहब देखते सवाल हैं कि करेंगे क्योंकि इमाम हमारे हुसैन पास टाइम कम अलैहिस्सलाम है। बावजूद मुश्किलात के कि वो जो है ना बिल्कुल जो है ना हर मामले में सब्र और इस्तिकामत में रहे। वो किसी तरह उन्होंने अपने आप से बाहर नहीं, कोई गुस्से का पहलू नहीं आया। वजाहत कीजिएगा, ये ब्रेन के जी कौन डॉक्टर से साहब। मूड्स हैं? जी मैंने आपका सवाल बहुत अच्छा है और उसको मैंने समझ भी लिया। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही IMI के प्लेटफॉर्म से एक द न्यूरो साइंस ऑफ आज़ादारी के नाम से मैंने एक लेक्चर दिया था। ये इस मौजू पे आज तक कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया कि अजहान जो हैं वो किस तरह से आज़ादारी को वाक़या करबला ने शेप किया है और किस तरह से हमारे अजहान ने करबला के वाक़यात को 1400 साल गुजरने के बाद भी इसी तरह से जिंदा रखा है। वो अगर आप मुझे लिंक भेजिएगा तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। उसमें पूरी साइंटिफिक ही डिस्कशन है और आपके तमाम सवालात का जवाब है उसमें। मैं तसद्दुक भाई की तरफ जाऊंगा कि आपने कहा था कि इल्म से, उसमें मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस कोट करता हूँ कि आपसे किसी ने पूछा कि या अली मैं ज्यादा से ज्यादा कितना इल्म हासिल करूं। उसका सवाल था ज्यादा से ज्यादा कितना इल्म हासिल करूं। आपने कहा कम से कम इतना कि तुझे अपनी जहालत का एहसास हो जाए। तो देखिए ये यानी इल्म का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर तकब्बुर आ जाए और आप इस वक्त अपने आप को तुर्रम खान समझने लगे। जिस शाख पे जितने फल होते हैं वो उतनी ही झुक जाती है। तो दूसरी बात आपने जो की इस हवाले से कि लोगों ने सिर्फ जो है वो रोने को और मातमूही को अपना मतमाए नजर बना लिया है, मतमाए हयात बना लिया है। देखिए ये लोग दो चीजें ऐसी थी कि जिस तरह से बनी उमैया ने हर कोशिश करके गदीर के वाक़े को भुलवा दिया लोगों को, उसको अंडरमाइन कर दिया कि रसूल की यानी वफात के फौरन बाद ही वो सब कुछ भूल गए कि रसूल ने कहा था कि मन कुंत मौला फहाज़ा अली उन मौला। आपने सबको बुला दिया। तो इन लोगों ने ये तहिया किया कि कुछ भी हो जाए हम वाक़या करबला को नहीं भूलने देंगे। तो ये कौम जो है उसमें मसरूफ रही कि तमाम शायर हैं जो करबला की आज़ादी आप समझ लीजिए कि इस्लाम की आज़ादी के सिलसिले में उन्होंने उसको वैसे ही बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की और उसमें मसरूफ हो गए। लेकिन अलमिया ये है कि जो दूसरे मकाते पे फिक्र थे उन्होंने इमाम हुसैन को सिर्फ इसलिए अबैंडन कर दिया कि वो इनको शियों ने अपना हीरो बनाया और आपने उस बुग़्ज़ माविया के चक्कर में आपने उनको छोड़ दिया
اور جس کی وجہ سے اب عالم اسلام اس قدر انتشار میں اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے یزید کو ابھی بھی لوگ، ظاہر ہے یزید کے بیٹے بھی ہیں، اس کی اولادیں بھی ہیں، اور اکثر ان میں سے ناجائز اولادیں بھی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کریں گی اپنے آبا اجداد کو. لوگوں کو ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے وہ جد تھے. ہر شخص اپنے باپ کو چاہے کیسا بھی ہو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو آپ نے تصدق بھائی نے اور جعفری بھائی نے بات کی کہ جو اکثر مقصد شہادت تھا ایثار کا، دیکھیے عام طور پہ یزید نے یہ چاہا تھا کہ امام حسین، دیکھیے سب نے بیعت کر لی تھی ماں سوا امام حسین کے، کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی آپ کو اپنی کمیونٹی میں لیڈر نہیں مانتا ارشد بھائی تو who cares right؟ آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یزید کے لیے یہ بات بہت ہی برینی، اس کو یہ معیوب لگتی تھی کہ سب مجھے مانے یا نہ مانے، اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ سیل ہے انڈورسمنٹ کی. تو امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی. اب دیکھیے کربلا میں آئیے، شب عاشور ہے، امام حسین نے کہا آج کے دن میں تم پہ سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اگر تم مجھے دیکھ کے شرمندہ ہو تو یہ سب مشعلیں گل کر دیتا ہوں، سب مشعلیں بجھا دیتا ہوں، تم آزاد ہو چلے جاؤ. دیکھیں حسینیت ایک آزادیت کا نام ہے، ایک انڈیپینڈنس کا نام ہے، ایک حریت کا نام ہے، ایک جذبہ ایثار کا نام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی کا تعین کریں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہ ہو اور کشمیروں کو خود اختیاری نہ ملے. دیکھیں کشمیری بھائی آپ یقین کیجئے ہمارے جان و جگر ہیں، اگر کہیں وہاں خون بہتا ہے تو آپ یقین کریں کہ تکلیف یہاں پہ ہوتی ہے. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی میرا یہ محرم کے توسط سے پیغام تمام کشمیری بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا مت محسوس کریں. اس میں دیکھیں واحب قلبی جو تھا وہ ایک عیسائی تھا، اس نے جب امام حسین کو کربلا میں دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ نے بتایا کہ ہم حق و باطل کے لیے، انسانیت کی ذہنیت کے لیے، آزادی کے لیے ہم یہاں پہ جدوجہد، ہم نے یہ اسٹینڈ لیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جہاد تو میرے جد نے بھی کیا تھا، میں آج کے بعد سے آپ کے ساتھ شامل ہوں. دیکھیں اسی کی لاش یزیدیوں نے کراس کے اوپر لٹکا دی تھی، جو سب لاشوں کو پامال کیا. دیکھیں ظلم تو ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن بائی چوائس امام حسین نے یہاں تک کہ اپنے نوجوان بچے کو، اور اس پہ ظلم کی بھی حد دیکھیں کہ اس ملعون نے آ کے برچی گاڑی ہے اور برچی توڑی ہے، اور توڑ کے کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آ کے ایک باپ کس طرح سے اس کے کلیجے سے برچی نکالتا ہے. آپ وہاں پہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ رضن بے قضائے ہی وہ تسلیماً لامرے، اے اللہ میں تیری خوشی کے لیے میں اس امر پہ بھی راضی ہوں. 6 مہینے کے بچے کو لے کر آتے ہیں کہ میں تمہارا دشمن ہوں، بچوں پہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا. پھر بچے سے کہا کہ دیکھو تم ہی اپنی زبان، تم بھی حجت خدا ہو اور رسول ہو، اپنی زبان جو ہے وہ پھیلا کے دکھا دو کہ تم پیاسے ہو. انہوں نے اس وقت بھی اس کو بچے کو وہ تیر مارا، یہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، 3 شعبہ تیر کے تھا. دیکھیں لاشوں کو پامال کیا، سروں کی برہمتی کی، آل رسول کو بازاروں میں پھیلایا. اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ دہشت گردی اتنی پھیلا دیں کہ کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. تو دیکھیں حریت پسندی کے لیے کشمیری بھائیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ امام حسین سے درس لیں کہ حالات کیسے بھی نامساعد ہوں، ظلم کتنا بھی ہو رہا ہو، ظالم کی طاقت کتنی بھی ہو، کلمہ حق جو ہے وہ ایک مسلمان کا بنیادی شرعی فریضہ ہے، اور جس کے لیے قابل تعظیم ہے آپ جیسے لوگ کہ جو اس حق بات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی حسینیت ہونے کی ایک دلیل ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک فکر، ایک فلسفہ، ایک نسب العین اور ایک مشن کا نام تھا. اور جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ یہ کہ ہمارے خواہ وہ کشمیری ہوں، خواہ وہ فلسطینی ہوں، خواہ وہ امریکن ہوں، خواہ وہ کینیڈین ہوں، جو بھی ہو، کہ اسٹینڈ اپ فار وٹ از رائٹ ایون اف یو آر اسٹینڈنگ الون. یہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ تعداد میں 72 ہیں یا آپ تعداد میں لاکھ ہیں. آپ کا کام ہے کہ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف آپ کھڑے ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ اعجاز صاحب، بہت شکریہ تصدق. آپ بہت پرمغز گفتگو ہوئی آج محرم کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. تھینک یو.
فی امان اللہ.